बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर खालिद मुबीन है। मुल्की हालात के पेश नज़र चंद मेरे तालिब इल्मों ने और दोस्त अहबाब ने फरमाइश की कि मैं अपनी कुछ वीडियो जो हैं वो PMS के हवाले से भी यूट्यूब पे अपलोड करूं, ताकि उन्हें घर बैठकर खुद PMS की तैयारी के लिए कोई थोड़ी सी मदद फराहम हो सके। तो ये मेरा पहला लेक्चर होगा इस सिलसिले का। PMS उर्दू लाजमी है और इसमें से नंबर ये है कि आपने मैक्सिमम नंबर लेने होते हैं, मुकाबले का इम्तहान है, तो इसकी बेहतर तरीके से तैयारी करनी चाहिए। मैं एक इदारे में पढ़ाता था, वहाँ माशाल्लाह वो बहुत सी सहूलतें मुझे फ़राहम करते थे, जिसके तहत मैं हर क्लास में अपने लेक्चर के बाद उनको नोट्स दिया करता था। फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ नोट्स मैं इसके साथ PDF फाइल अटैच करूँगा जो आप लोगों के काम आएंगी। आज के मेरे लेक्चर में सिर्फ PMS के उर्दू के पर्चे का तारुफ है। ये 100 नंबर का पर्चा है और इस पर्चे में जो है, अगर हम तरतीब से देखे जाएं तो सवालात बनाना, उनका इंतखाब करना, ये मुमतहिन पर मुनहसर होता है। मुमतहिन का मकसद ये होता है कि तालिब इल्म की उस सलाहियत को जांचा जाए जिसमें मालूम हो सके कि आया वो उर्दू को लिख भी सकता है और क्या वो लिखे हुए को समझ कर लिखता है। लिहाजा आप तवज्जो दीजिए, और जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि बेहतर तरीका ये है कि कोई भी इम्तहान पास करने के लिए टेक्निक और मवाद का होना बहुत ज़रूरी है। आइए, कुछ मवाद तो आपके पास होगा, और अगर नहीं है तो मुख्तलिफ़ किताबों में दस्तयाब होगा, लेकिन टेक्निक जो है वो क्लासरूम में बताई जाती है, जो आम तौर पर चंद छोटी सी वीडियो के ज़रिए नहीं समझाई जा सकती। बहरहाल फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो इसमें जो हमारा पर्चा होता है 100 नंबर का, उसमें सबसे बड़ा सवाल मज़मून नवीसी का है जिसके 25 नंबर होते हैं। उसके बाद दूसरा बड़ा सवाल 15 नंबर का होता है, वो तलखीस का है। और उसके बाद रोज़मर्रा के जुमले होते हैं, 5-7 जुमले होते हैं 10 नंबर के, दुरुस्त करना होता है। मुहावरों को जुमलों में दुरुस्त इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर उसके बाद अशार की तशरीह है और अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा करना है। नंबरों की तकसीम भी मुमतहिन पर होती है। कभी उन नंबरों में कम वो 10 नंबर का सवाल देता है, कभी वो किसी को 5-15 नंबर देता है, लेकिन मजमून जो है वो अमूमन 20 से 25 नंबर का होता है, और उसकी लेंथ भी जो है वो 8-10 सफ़ों से कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि इससे ज़्यादा ही कुछ हो तो बेहतर है। आइए हम देखते हैं। ये जो मैंने आपके सामने एक छोटी सी वीडियो रखी है, इसमें मैंने 12 मौज़ूआत पर 12 लेक्चर अपने तकसीम किए हैं, जिसमें मैं वजाहत करता हूँ इसकी, लेकिन यहाँ मुख्तसर सी वजाहत करूँगा। रोज़मर्रा मुहावरा, तज़कीर व तानीस, वाहिद जमा और जुमलों की दुरुस्ती, ये कवायद पर मबनी होते हैं, और ये आपको मालूम है इसका जो लेवल है वो इंटर और BA के दरमियान का लेवल है। हर चीज़, हर लफ्ज़ इसम होता है, और इसम या रोज़मर्रा है। अगर मजाजी इस्तेमाल करते हैं तो मुहावरा है। जैसे मगरमच्छ इसम है, और मुहावरा जो है मगरमच्छ के आंसू बहाना, या 8 आंसू बहाना, या लाल पीला होना। वैसे तो रोज़मर्रा है, लेकिन लाल पीला या आपे से बाहर होना ये मजाजी इस्तेमाल है। तो रोज़मर्रा के जुमले जो हैं वो भी आते हैं। जैसे आज शब बारात की रात है, तो आप देखिए इसमें 2 लफ्ज़, 2 रोज़मर्रे इस्तेमाल किए गए हैं, रात और शब बारात, यानी आज शब बारात की रात। तो शब बारात और रात का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा, आज शब बारात है। इस तरह मुहावरे मजाजी इस्तेमाल होता है, जैसे दिल बाग बाग होना। ठीक है, मुहावरे और रोज़मर्रा में फ़र्क ये है कि रोज़मर्रा किसी एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल होता है, और मुहावरा एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होता है, जिसमें कम अज़ कम इसम के बाद एक फ़ेल का होना बहुत ज़रूरी है। और ज़रबुल मिसल में एक से ज़्यादा अल्फाज होते हैं, लेकिन उसमें फ़ेल का होना ज़रूरी नहीं होता। और तज़कीर व तानीस में आपको मालूम है अहले ज़ुबान ने जो है कुछ लफ्ज़ों को मुज़क्कर, कुछ को मुअन्नस मुकर्रर किया हुआ है। ठीक है, और उसकी कोई ख़ास पहचान कवायद नवीसों ने जो बताई है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल चंद एक हैं। जैसे किसी के
کوئی لفظ اسم سے اس میں کیفیت ہو یا اس میں صفت ہو یا اس کے ساتھ چھوٹی یہ استعمال کی جائے یا چھوٹائی کے معنی دے تو وہ تانیث ہے، اور جس میں کبر یا بڑائی کے معنی پائی جائیں وہ مذکر ہے، پھر واحد جمع کے طور پر اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور اس طرح یہ لیکچر جو ہے یہ پورے 2 دن پر مشتمل ہوتا ہے، 2 لیکچروں پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں ساتھ مشق بھی دی جاتی ہے۔ پھر جملوں کی مطابقت ہے، اسم فعل حرف، گرامر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اردو گرامر کو۔ تو اسم میں روزمرہ محاورہ آتے ہیں، جو افعال ہیں ان میں امدادی افعال بھی ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو مطابقت جو ہے وہ اس میں بھی 4 طرح کی مطابقتیں ہیں۔ ایک تو ہے فعل کی فاعل سے، اور ایک فعل کی مفعول سے، صفت کی موصوف سے، اور اس کے بعد جو چوتھی ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ کی ہے، یعنی جس کے ساتھ اضافت لگتی ہے، جیسے کاکے کی، جمیل کی کتاب، جمیلہ کی کتاب۔ اس میں فاعل جمیل یا جمیلہ کے کہنے سے فعل پہ کوئی فرق نہیں پڑا، یعنی کتاب پہ کوئی فرق نہیں پڑا، کتاب مؤنث ہے اس لیے کی کتاب بھی آئے گی۔ تو رموزوں کا پنکچویشن ہے، اس پر میرا لیکچر موجود ہے، پنکچویشن کو ضرور دیکھیے۔ پنکچویشن کے بغیر تو نہ میٹرک، نہ ایف اے، نہ بی اے، کسی بھی کلاس کی اردو کی کوئی نہ تو چیز لکھی جا سکتی ہے، نہ اقتباس لکھا جا سکتا ہے، ایک جملہ تک درست نہیں لکھ سکتے رموز و اوقاف کے بغیر۔ تو اس کے بعد محاورات ہیں، ضرب الامثال ہیں، ان کا استعمال ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو محاورہ ہے وہ اسم کا مجازی استعمال ہوتا ہے یا لفظ کا مجازی استعمال ہوتا ہے، اور عموماً خواتین اس میں جو ہے ان کی ذہنی اپج اور جو تخیلاتی جو ہے زبان یا ان کی زندگی میں جو ان کے ارد گرد چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کچن کی چیزیں ہو گئیں یا زندگی کی عام چیزیں ہو گئیں، ان کو محاورتاً استعمال کرتی ہیں۔ جیسے مونگ، سینے پر مونگ ڈلنا، ٹھیک ہے، ڈلنا محاورہ بھی ہے، ضرب المثل بھی ہے۔ تلوں کو ملنا، ٹھیک ہے، اس طرح بہت سے محاورے ہیں، لیکن جو امتحان میں محاورے آتے ہیں وہ ذرا ہوتے تو اہم ہیں لیکن بہت کم ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے 12 پتھر باہر کر دینا، لا تعلق کرنے کا مطلب ہے لا تعلق ہونا یا لا تعلق کرنا۔ تو اس طرح کے محاورے جو ہوتے ہیں جو ہم نے بہت کم سنے ہوتے ہیں لیکن ہوتے ضرور ہیں، لہذا تحقیق کر کے ان محاوروں کو کی ایک فہرست بنا لینی چاہیے، جو عموماً ہمارے ہاں استعمال تو ہوتے ہیں لیکن کم استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا موضوع تلخیص نگاری ہے۔ تلخیص کا مطلب ہے پریسی رائٹنگ، مختصر کرنا۔ عموماً اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دی گئی عبارت کو 1/3 یا 1/3 کیا جاتا ہے تاکہ اصل مقصد اور اصل اس کے مغز تک جا پہنچا جائے، اور جو فالتو الفاظ، تشبیہات، محاورات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس لیے کلاس میں تلخیص نگاری کی بہت سی مشقیں کروائی جاتی ہیں، جس سے طالب علموں کو جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مثلا ہماری عام طور پر عمومی گفتگو میں جو ہے بہت زیادہ الفاظ، محاورات، تشبیہات، استعارات اور تلمیحات وغیرہ استعمال ہوتی ہیں۔ عبارتوں میں بھی ہم یہی کرتے ہیں۔ تو عبارت میں مغز کم ہوتا ہے لیکن تشبیہات، استعارات سے عبارت کو ہم مبہم اور جو ہے وہ پیچیدہ بنا لیتے ہیں، جبکہ تلخیص نگاری ایک آرٹ ہے، فن ہے۔ اس فن کے کو ہم دیکھیں ہماری زندگی میں، دفتروں میں، کالجوں میں، مختلف اخبارات میں ایڈیٹنگ ایک طرح کی تلخیص ہی ہے، استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے جمیل کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جمیل ایک یتیم لڑکا ہے۔ تو تلخیص دراصل مرکب الفاظ ڈھونڈ کر طویل معنوں کو مختصر کرنا یا دریا کو کوزے میں بند کرنے کا مترادف ہوتا ہے، اور عموماً اس کا عنوان بھی لکھا جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی موضوع جو ہے وہ تحریر کسی نہ کسی موضوع پر مبنی ہوتی ہے، اور اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہی دراصل اس کا عنوان ہوتا ہے۔ پھر اشعار کی چیز دیکھیے، اشعار عموماً معروف شاعروں کے ہوتے ہیں، جیسے ولی،
پیر درد، میر تقی میر، داغ، آتش، ٹھیک ہے، غالب، ٹھیک ہے، اس کے بعد اقبال یا جوش ملیہ آبادی، حسرت موہانی، یا پھر فیض احمد فیض کے موجودہ لوگوں کے دور کے اشعار شاعروں کو بھی دیے جاتے ہیں، لیکن وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ تو زیادہ تر اشعار وہ ہیں جو در حقیقت معروف بھی ہیں، قدر مشکل بھی ہوتے ہیں۔ ان کی تشریح کرنے سے پہلے چند بنیادی چیزیں سمجھ لینی چاہیے۔ اشعار کی تشریح عموماً لوگ مفہوم لکھ کر آتے ہیں، مفہوم نہیں ہونی چاہیے۔ 7-8 بنیادی چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں، جنہیں لوازمات کہتے ہیں، انسٹرومنٹس کہتے ہیں۔ اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص موٹر مکینک کا کام کرتا ہے اور اس کے پاس اوزار نہیں ہے، تو وہ کسی موٹر کو یا کسی انجن کو کیسے کھولے گا؟ تو یہ 8-9 چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لوازمات ہیں، آپ کے وہ انسٹرومنٹ ہیں جس سے اشعار کی تشریح ہوتی ہے۔ ویسے عموماً اشعار کی تشریح سے آپ کی ذہانت اور آپ کا فہم ہمارے سامنے آتا ہے۔ مثلا دیکھیے، سب سے پہلے تو اشعار درست پڑھنے آنے چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر اس کے الفاظ کے معنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پھر مفہوم تک آپ کی رسائی ہونی چاہیے، پھر مفہوم کے بعد آپ کو شعری اصطلاحات کا پتہ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد محاسن شعری کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، محاسن لفظی و معنوی اور مجموعی رجحان جو ہیں شعر کا، کہ یہ رجائی ہے یا اس میں یاسیت ہے یا اس میں داخلیت ہے یا خارجیت ہے یا کس کیفیت پر مبنی یہ شعر ہے، اس کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ تشریح کیجئے، اور عموماً تشریح جو ہے وہ سطحی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہم پیاز کے چھلکے در چھلکے اتارتے ہیں، نیچے سے پیاز نکلتا ہے، تو لوگ یہی تشریح سطحی تشریحیں کر کر کے اس ایک ہی بات کو بار بار تکرار کے ذریعے بیان کرتے ہیں، جو بہت بڑا سقم ہے۔ آپ شعر کے مجازی، حقیقی یا وہ معنی جو آپ کے ذہن میں فوراً آ جائیں، ٹھیک ہے نا، پھر تھوڑا سا اس کے جو معنی بعید ہوں ان کو بھی بیان کیجئے، شعری محاسن کو بھی بیان کیجئے، لفظی محاسن جو ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد حوالے کے اشعار بھی دیجئے۔ اگر شعر کسی موت کے بارے میں ہے یا کسی کی موت کے بارے میں ہے یا موت کے فلسفے کے بارے میں ہے، موت سے کس کو رست داری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، یا پھر کون کہتا ہے موت آئے گی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، اس کے یعنی موت سے متعلق کوئی خیال ہے تو اس کو بیان کیجئے، دکھ سے متعلق خیال ہے تو دکھ کے اشعار دیجئے، خوشی سے متعلق خیال ہے تو خوشی کے اشعار دیجئے۔ اس طرح آپ کی تشریح بہتر سے بہتر ہوگی۔ اگر یہ ساری چیزوں کا جائزہ لیں تو دراصل یہ ساری چیزیں جو ہیں، ہمیں تشریح ہو یا انشاء خطوط نویسی ہو، یہ ساری دراصل ایک طرح کے مضمون ہوتے ہیں۔ اب آئیے مضمون نویسی کی بات کرتے ہیں۔ مضمون ویسے تو فرانسیسی لفظ ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ انگریزی سے سر سید کے زمانے میں انگریزی مضامین کو دیکھتے ہوئے اردو مضامین لکھے گئے۔ بہرحال اس کے لوازمات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ایک طویل موضوع ہے، اور یہ ایک آرٹ ہے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے، ایسے رائٹنگ سیکھنی چاہیے۔ صرف میں چند ایک باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک تو مضمون کا عنوان بڑا اہم ہوتا ہے، عنوان پر تھیم کور کیجئے۔ عنوان کے کتنے حصے ہیں، اتنے حصوں میں آپ اپنے مضمون کا خاکہ تبدیل کر لیجئے یا اپنے خاکے کو مرتب کر لیجئے۔ مثلا میں چند ایک عنوانات کی بات کرتا ہوں۔ 21ویں صدی میں پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی کے مسائل، اگر آپ غور کیجئے تو اس میں 21ویں صدی، پاکستان، ماحولیاتی آلودگی اور مسائل، 4 بنیادی موضوع ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو ماحولیاتی آلودگی اصل میں مضمون ہے، ماحول کیا ہے، آلودگی کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے پاکستان کی جغرافیائی اہمیت، پاکستان کیا ہے اور پاکستان کی کیا اہمیت ہے، پھر پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی بڑھنے کے اسباب پر جانے سے پہلے
پاکستان میں ماحولی آلودگی جو ہے اس کے بارے میں جو لوگوں کے تصورات ہیں وہ بیان کیجیے، پھر ماحول کیا ہے، پھر آلودگی کیا ہے، پھر اس آلودگی کے اسباب کیا ہیں، اور بے شک سوال میں جو ہے وہ انسداد نہیں پوچھا گیا، وجوہات کا حل نہیں پوچھا گیا، لیکن آپ نے پھر بھی کچھ نہ کچھ حل ضرور بتانا ہے. تو پھر اس طرح آپ کا مضمون جو ہے 8-10 صفحوں پر بھی مشتمل ہوگا، اور اس طرح آپ کو 25 نمبر میں سے اچھے نمبر ملیں گے. مثلا دیکھیے، اگر میں ان کے کچھ منی خاکہ سا بناؤں تو میں یہی بناؤں گا کہ سب سے پہلے تمہید، پھر ماحول کیا ہے، ماحول میں ہونے والی تبدیلیاں، قدرتی اور غیر قدرتی تبدیلیاں، پھر ماحولیاتی آلودگی کی اقسام، مثلا سب سے پہلے ہوا کی، فضا کی آلودگی، ٹھیک ہے، اس کے بعد شور کی آلودگی، پانی کی آلودگی، خوراک کی آلودگی، ٹھیک ہے، اس کو ہم بیان کریں گے. پھر پاکستان کی اہمیت، پھر پاکستان میں آلودگی کے جو اسباب ہیں وہ ہم گنوائیں گے، ٹھیک ہے. مثلا جنگلات کی کٹائی ہے، مثلا فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں ہے جو ری پروسیسنگ پلانٹ کے ذریعے صاف ہو کر فضا میں نہیں چھوڑا جا رہا. پھر آلودہ پانی ہے جو فیکٹریوں سے کیمیائی مادوں ملا پانی زمین میں ہم کھلا چھوڑ رہے ہیں بغیر ری پروسیسنگ کے. پھر وہ جو ادارے جو ہیں، محکمہ ماحولیات ہے یا اور ادارے ہیں، یا گرین پیس دنیا میں ایک بہت بڑی جو ہے این جی او ہے، ان اداروں کا ہم ذکر کریں گے. پھر فیکٹ اینڈ فگر بیان کریں گے، مثالیں دیں گے، ٹھیک ہے. پھر اشعار درمیان میں دیں گے، بہتر ہے مہو مہر پہ ڈالو نہ کمندیں، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے. یا پھر ہم کوٹیشن دیں گے، حوالے جات دیں گے کہ ایک درخت جو ہے وہ 40 ننے بچوں کے لیے آکسیجن پیدا کرتا ہے. تو اس طرح ہمارا مضمون جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ انٹر کا لیول ہو یا پی ایم ایس کا لیول ہو، آپ اس میں جو ہے ہیڈنگز نہیں دیں گے، کیونکہ ہیڈنگ انتہائی بچکانا ہے. وہ 9-10 میں تو ٹھیک ہے ہیڈنگ دے کے، آپ ہیڈنگز کو باہر نکال لیں تو آپ کا خاکہ بن جائے گا. اس کے بعد آخری سوال ہوتا ہے، وہ ہے انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرنا. ایک عبارت دی گئی ہوتی ہے 10 یا 15 نمبر کی، اس عبارت میں کوئی 12 سے 14 جملے ہوتے ہیں، اور وہ کوئی اتنے مشکل نہیں ہوتے. اگر آپ کو ٹرانسلیشن کے بنیادی اصول آتے ہیں تو آپ بڑی آسانی سے اس کو ترجمہ کر سکتے ہیں. ہاں، اس کی تشریح نہیں کرنی، سلیس نہیں کرنی، ترجمہ کرنا ہے. اور ترجمہ بھی با محاورہ ہونا چاہیے. اور با محاورہ ترجمہ وہ ہوتا ہے جو اپنے سینس کے مطابق اپنے مفہوم کو بڑے احسن طریقے سے بیان کر رہا ہوتا ہے. نہ تو اس میں تکرار ہے لفظوں کی ہوتی ہے، نہ اس میں املا کی غلطیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کے اردو کا پرچہ ہے اور آپ کے ترجمے کو اردو میں دیکھنا ہے کہ آپ نے اردو میں ترجمہ کیسا اور کس طرح کیا ہے. آج اتنی ہی باتیں، میری سپیڈ کچھ تیز رہی ہوگی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آئندہ بھی اور ویڈیو تیار کروں اور آپ دوستوں کی گوش گزار کروں. بہت شکریہ، آج یہاں تک کافی ہے. اگلی ویڈیو انشاءاللہ جو ہے اس سے بھی بہتر اور کچھ نئے موضوعات جو ہیں پی ایم ایس کے لے کر حاضر ہوں گے.